मियां साहब ਤੁਸੀਂ फैसला करवाओ यार। जी जी मैं फैसला करवाओ। मैं करना इमरान है तेरा मुंह वेलने मेहरबानी करो इनको वो हवाला पेश करे कुरान मैं हदीस। वही पूछने लगा इमरान तेरा मुंह वेलने चाहे ਤੇ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਬਰ ਵੀ करे ना सबर भी कर तू अपना कारी साहब ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਲਣੇ ਚਾहे ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮਾਹੌਲੇ ਬੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਗਾਲਮ ਗਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਨ ਪੁੱਛ ਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਸਲ ਭਾਈ ਨੀਚੇ ਨਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੋ। ਸਬਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਲਾਤ व ਸਲਾਮ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਚੁੱਪਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਵੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲਾਨਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤੀ ਕਰਦੇ ਬਹਰਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਆ ਹਸਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਇਆ राजपूत भाई छोड़ दो मुफ्ती साहब आ गए कालू साहब ने मैं थोड़ी सी तो आ गए ना बल्कि मुफ्ती साहब ने उन्होंने इनवाइट किया है कोई भाई ना गल करे इखलाक दे दायरे च बिल्कुल मुफ्ती साहब आ गए तो इंशाल्लाह नहीं थोड़ी सी गुफ्तगू कराते हैं कालू साहब किसी भी मौजूद है से तो ये सिम की नट है ये काम नहीं करेगी सिर्फ सुन सकूंगा घर जाऊंगा फिर बात होगी। चले थोड़ी सी वो कालू साहब से आपकी थोड़ी सी बात करवा टाइम रखवाता था मैंने कहा चले कल का टाइम रखवा दूँ फिर जवेद साहब हजरत ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਹਸਨ ਭਾਈ उसको कॉल आ गई है पीछे से कि आ जा। नहीं कोई शेर भाई छोड़ दें कोई बात नहीं हमें वो आया है कोई बात नहीं जी रखवा दे कल का 9:30 बजे का टाइम रखवा दे मौजू तय कर लें। मौजू मिर्जा साहब को कुरान और हदीस से साबित करें सही है। कालू साहब एक मिनट आते हैं आप वेट करें उनसे पूछ लेते हैं ना। उनसे पूछ ले जो भी मौजू तय करते हैं। रजबूत भाई उसको एम्बुलेंस ले गई है यार चला गया। उठा के मरीज मैंने डेड कर दिया था बस एम्बुलेंस आके उठा के भाई वो मियां एम्बुलेंस आया था लेके भाई आपको नहीं पता आप नहीं है ये सारे झूठ बोल रहे हैं वो एम्बुलेंस है वो आपके लिए है। नहीं चले कोई बात नहीं आई है ले जी लेकिन वो आएगा इंशाल्लाह। मेरी उससे कालू से कल बात हुई है वो कहता है जी कल इसी टाइम उसके पाँव में इतनी उसकी टांगों में इतनी ताकत नहीं है वो आए। मैंने जो हवाला हसन भाई ये पूरा दिन उछलते हैं कहते हैं जी मुसलमान हमसे कुरान और हदीस से बात नहीं करते भागते हैं
आज मैंने इसके सामने रखा है ना पे इबारत रखी है ना, मैंने कहा है ना भाई आप ये आओ कुरान से और हदीस से ही बात करेंगे, खालिस्तन कुरान और हदीस से बात करेंगे। अब वो आयत या कुरान की वो या फिर वो कोई हदीस मुबारक दिखाओ, ठीक है, तो आप दिखाए ना, ये करें कुरान और हदीस से बात। कौन बोल रहा है जी? आ रही है आवाज? जी जी हजरत जी, मुफ्ती साहब बोलें। तो यार ये राजपूत DXB की कॉल लेना नीचे, राजपूत DXB। ये क्लिप ना ये क्लिप कोई अपलोड कर देना जिसमें ये मिर्ज़ा कादियानी के फॉलोवर ने ये खुद कहा है कि मिर्ज़ा कादियानी की जो है वो एक किताब कुरान के खिलाफ। जी हजरत ये कल का, अच्छा राजपूत भाई कल का टाइम मैंने फिक्स किया कालू से, कल का टाइम पाकिस्तानी 9 बजे, मलेशिया की 11 बजे। जी जी, मैं ये कह रहा था कि इनसे मौजू रखवा लें, इनसे कालू मौजू साहब रखवा आगे, लें कल। कालू साहब और आगे, एक मिनट। मेरी दरख्वास्त है कि वो जो ब्रॉड जी जी जवेद साहब बोले। जी हजरत बोलें। इनकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे नीचे भी नहीं आ रही थी। अच्छा अभी आ रही है आवाज, आ रही है मेरे, आवाज आ रही है आपको आ रही है दूसरा, मुझे नहीं आ रही और नीचे भी नहीं आ रही। वो सिग्नल थोड़े से चलिए चेक कर। मलेशिया के 12 बजे। हजरत बात सुने। कालू साहब कालू साहब मुझे ना हसन भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही आवाज, कल का टाइम आपको है, मेरी आवाज़ आ रही है? पाकिस्तानी 9 बजे सही आ रही है आवाज, मेरी आ रही है। पाकिस्तानी रात के 9 बजे, रात के या सुबह 9 बजे? रात के पाकिस्तान के 9 बजे। लेकिन शराइत ये हैं कि मैं हूँगा, मुफ्ती साहब होंगे और मेरे साथ एक दोस्त हो सकता है, आप 2 और हम 2, बाकी और कोई बंदा नहीं होगा। मलिक कैसे भाई को साथ रख लेंगे, ठीक है? हो मलिक भाई क्या हाल है, ठीक हो? नहीं, मैं अपने नाले होना ना बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कालू साहब 1 to 1 हो जाए, एक बंदा हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है आपके? हाँ, एक हो जाओ, ठीक है। मैं तो मुफ्ती साहब यार की तेरे दांत क्यों निकलन रहे ने? शेब भाई नहीं, शेब भाई देखो, पैसे तो तेरी जेब चो निकले नहीं, दांत बड़े निकलते हैं। कल तेन जी कल दिल्ली ਤੇ ਆਨੇ 1 ਲੱਖ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ। अच्छा, गाला ਕੱਢ के दिते है जे जुबान ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੇ कि मतलब जुबान करो बादू गाला ਕੱਢो। शेब भाई नहीं, कालू साहब नहीं, शेब भाई देखो फिर। ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਾ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ चलो फिर है नहीं दो यार, मेरे को गल कोई और गलत निकल जानी है। नहीं ना, अल्लाह इज्जत देवे तो यार कोई बंदा कम से कम आले को बंदा इल्म वाला ते होवे ना यार, डिबेट विच जेड़ा डिबेटर अगे कोई। हां तेरे कोल तो बड़ा ठीक है, तुसी डिबेट करवानी है, लेकिन कम से कम कोई बंदा इल्म वाला ते होवे ना। कोई मुफ्ती साहब दा लेवल है यार, मुफ्ती ने। हसन भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 20 ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ हसन भाई मेरी गल बोल, कुरान ਦੀਆਂ 20 ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਲਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਓ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ। तो फिर काबिल नहीं है कि हसन भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। चलो शाह साहब आगे जी, ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शाह साहब आगे, कालू साहब 1 मिनट नोट करें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब क्या हाल है, ठीक है?
ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੇਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। नहीं कालू साहब देखें वो। अच्छा अपना हक साहब खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है इंशाअल्लाह सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जब मेरी एक राय थी, रात भी मैंने एक ब्रॉड पर दी थी कि जब गुफ्तगू हो, मैं ये राय दे रहा हूँ, अगर आपको इससे तायद हो तो ठीक है, नहीं है तो आप कहे। अच्छा जब गुफ्तगू हो तो लाजिम बात है कि अल्लाह का कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद है, और दूसरा जो बंदा भी गुफ्तगू कर रहा हो जिसको नबी माना हो, और वो बंदा ये कहे कि मैं इसको नबी मानता हूँ। असल यहूदी है वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई जो है ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम जो है सारे अंबिया को भी मानते हैं, लेकिन उनका दौर गुजर चुका और आज का जो दौर है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो मेरा सवाल ये कि जो बंदा जिसको नबी मानता हो उसको सामने उसका हवाला दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? जो बंदा जब टॉक हो गुफ्तगू हो तो जिसको वो नबी मानता है तो उसके लिए उसकी बात हुज्जत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ख्याल है आपका? उसके लिए तो हुज्जत हो। मतलब जो अपनी जुबान से कहता है कि मैं फला बंदे को नबी मानता हूँ जी, वो नबी जी, जी। है, बिल्कुल और उसकी फिर बात उसके अब फिर उसके सामने उसकी कोई रेफरेंस हवाला दिया जाए और कहते और वो कहे जी ये हवाला आप क्यों दे रहे हैं, तो क्या वो पंचायती दुनिया में या मेरिट की दुनिया में ये बात दुरुस्त है या गलत है? नहीं वो उसके लिए तो हुज्जत होनी चाहिए जो जिसको नबी मानता है। शाह साहब जी हसन भाई, पीर सैयद साहब, बात यह है कि एक चीज़ होती है किसी चीज़ से मुताबिकत होना, और एक होती है मिनो अन वहाँ से होना। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप मिर्ज़ा साहब की किसी ऐसी बात को जो कुरान करीम से मुताबिक है, आप कहें कि उसको कुरान करीम में मिनो अन वैसा साबित करो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? फिर आप जिनको मुजद्दद कहते हैं, आप जिनके दीन पर चलते हैं, आपके सामने जब उनकी बातें पेश की जाती हैं तो फिर आपके लिए भी तो वो हुज्जत होने चाहिए ना। हुज्जत सिर्फ नबी तो नहीं होता। क्या आपके लिए इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हुज्जत नहीं है? क्या उनके दीन के ऊपर आप अमल करते हुए जब उनका दीन छोड़ते हैं और आप अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को छोड़कर अगर कासिम ननोतवी साहब को मानते हैं तो आप काफिर नहीं होते? हुज्जत नहीं होता है। हाँ, ये आपके कहने से नहीं ना होता। अब मुझे जवाब गुजारिए। मेरी बात मुकम्मल होने दे सैयद। फिर कोई दूसरी ना बात, बोले। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं जो कुरान करीम से मुताबिक हैं। वो कुरान करीम में नहीं हैं लेकिन वो कुरान करीम के मुताबिक हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल के जो है ना 72 फ़िरके बने थे। अब मैं आपको कहूँ कि रसूलुल्लाह ने कहा था बनी इसराइल के 72 फ़िरके बने थे, मुझे ये कुरान करीम से दिखाएं, दिखा सकते हैं आप? इन दोनों चीज़ों को आप डिफाइन करें कि एक मुताबिकत है और एक मिनो अन वैसा होना है। जी सैयद। पहली बात तो यह कि मैंने किसी बंदे का नाम नहीं लिया, ना किसी सच्चे का ना किसी झूठे का, मैंने कोई मेंशन नहीं किया। मैंने एक उसूली बात नाम लिए बग़ैर मैंने गुफ्तगू की और आप चले गए नामों की तरफ। मैं फिर अपनी बात को दोहरा देता हूँ और आपने जो सवाल किया उसको मेरिट पर एड्रेस करता हूँ। जो बंदा ये कहता है कि फ़लाँ ज़ात को मैं नबी मानता हूँ और सच्चा मानता हूँ, आगे क्या ताबीर होगी वो बात की बात है। उससे वो क्या मफ़हूम निकलेगा वो बाद में डिस्कस की जाएगी। लेकिन शुरू में वो बंदा कहे कि जनाब सिर्फ आपने ये बात करनी है और जिसको मैं नबी मानता हूँ उसका नाम तक नहीं लेना, उसका कोई हवाला नहीं देना। अब उस हवाले की अथेंटिसिटी क्या है, वो ज़ईफ़ है, वो सही है, वो हसन है, वो मतरूक है, वो मुदल्लस है, वो कैटेगरी बाद की बातें हैं। वो हवाला कोई गलत पढ़, मैंने जितनी बात की है, देखें अगर तो मुजद्दिद और नबी एक जैसा है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। अगर जो कायद है, लीडर है, जो रहबर है वो और नबी एक जैसा कैटेगरी है तो फिर भी बहस नहीं होनी चाहिए। या तो ये कह दें कि नबी और मुजद्दिद दोनों बराबर होते हैं, ये तय कर लें। अगर ये नहीं है तो मैं फिर अपनी बात को दोहरा देता हूँ। और आप जिस तरफ चले गए, मैंने किसी का बाई नेम मेंशन भी नहीं किया, मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ कि जो बंदा टिक टॉक पर किसी बंदे को नबी मानता है उसे उसके हवाले से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा है या झूठा वो बाद में आएगा,
لیکن پہلے جو ہے کیا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے سامنے اس کی کوئی حوالہ نہ پیش کیا جائے جس کو میں نبی مانتا ہوں؟ پہلے یہ حق صاحب بات کر لیں، پھر اس کے بعد آپ حسن بھائی یہ نا میاں صاحب نیچے ہیں فیوریٹ باقی 49 اگر ان کے لیے جو آپ جگہ سارے بنا دیں. باقی جو سارے ہیں وہ اپنے آپ، تو میں کسی ذات کو منشن کیے بغیر صرف ایک حوالہ، ایک یعنی جو کہتے ہیں نا پنجاتی اصولی بات جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. باقی حضرات بھی اپنی رائے دے دیں. کالو صاحب تو اپنی رائے دے چکے ہیں، باقی بھی رائے دے دیں اپنی. آپ نے جو میں اپنی پیر رائے صاحب یہ دینا چاہوں گا بات شاہ کی صاحب، ہے، آپ نے بالکل بالکل ٹھیک کی ہے. اگر ہاں بندہ جی کسی کو ان نبی کی بات مانتا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جو انہوں نے بیچ بات میں کی نہ ہے پیر بولو، صاحب نے. چپ کرو، میوٹ لگاؤ، بیچ میں نہ ہاں بولو. تسی بھی نہ بولو. حسن بھائی ایک حسن بھائی میاں اس کو صاحب نیچے آئے ہیں اتاریں، وہ اگر لے یہ لیں. بیچ میں بولتا ہے نا اب اس کو نیچے اتار دیں. تو آپ کو کیوں نہ اتاریں نہیں، جو ہمارے پیر جی صاحب نے احمد بھائی بات کریں کی ہے. بات، احمد بھائی ہماری بات رائے کریں بھی آپ. تو جی لے احمد لینا. بھائی کر لیں، آپ کریں. ہم بعد میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب سے، کالو بھائی یہ بات طریقہ جی ٹھیک کریں ہوگی، میں کریں آپ کی آپ بات کریں میں کریں. بولا ہوں. نہیں، میں تو جی بس یہ کریں کہہ رہا آپ ہوں نا، کریں. شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک بولا ہے. اگر مجھے کوئی بولے کہ آپ کے لیے آپ کی نبی کی بات حجت ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے تو یہی بولنا نا میرے لیے حجت ہے، بات ہی بے ختم ہو شک جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. سوا نے بات کیا، آپ نے شاہ صاحب نے بھی جو بات کیا وہ بھی درست کی ہے، اور آپ نے بھی جو بات کی ہے درست کی ہے، اور میں اس سے جی مفتی جاوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سگنل ان کے میرے میں ٹھیک نہیں آ رہے. اسلام حسن بھائی 92 آواز آ رہی کچھ ہے. کہنا حسن چاہ بھائی یہ رہے ہیں؟ میاں صاحب میں کہہ رہا ہوں نیچے آئے ہیں ان کو لے لیں. جی میں سیٹ خالی بات کر. یہ ہے حسن بھائی جو پیر صاحب نے بات کی ہے نا، جو پیر صاحب نے بات کی ہے نا سید صاحب نے، وہ بات انہوں نے درست کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو نبی مانتا ہے، امام مانتا ہے، تو اس کے لیے اس کی ہر بات حجت ہوتی ہے، اور وہ اس کو حوالے بھی دیکھنے چاہیے اور ان کا جواب بھی دینا اس کی ذمہ داری ہے. یہ بات انہوں نے درست کی ہے. اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کو سب سے افضل مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن سب سے افضل ہے اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ قرآن سے ہے، جب ان کے سامنے قرآن سے بات ہم پیش کریں، ان کو کہیں کہ قرآن ہی ہے، جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کرو، رسول اللہ کی بات سے فیصلہ کرو، تو جب ہم ان کو اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف اور رسول اللہ کی طرف، تو ان کو بھی اس پر جو ہے نا عمل کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے ان کو اپنی حجت مانتے ہوئے اسی کے مطابق بات کرنی چاہیے. ان کو بھی دائیں بائیں نہیں ہونا بالکل چاہیے. ہم ٹھیک تیار ہے. ہیں قرآن و حدیث سے بات کرنے کے لیے، ہمارے پھر لیے وہ یہ لوگ، قرآن و حدیث. میں شعیب آپ راجہ لوگوں صاحب کے لیے تہاڈے کول روحانی مشورہ خزائن نہیں لیا. حجت ہے نا، شعیب میں آپ بھائی، مشورہ لوگوں نہیں کے لیا. لیے روحانی خزائن حجت ہے. ہاں میں آپ کے مشورہ نبی نہیں کی نہ لیا. کتاب آپ کے لیے حجت ہے. آپ شعیب ان سے شعیب بھائی، کیوں راج بھاگتے ہیں؟ ہم تو کبھی نہیں اسی بھاگے قرآن و بھاجدے حدیث سے. آؤ گل بات پوری کرو ہون ہمارے دو. ساتھ قرآن و حدیث سے. لیکن جب ہم قرآن و حدیث پہ او آپ بات گل کریں گے تو پھر پوری آپ کے ہون دو. نبی کی تہاڈے کول بات نہیں مشورہ ہوگی. لیا میں. وہ آپ کے لیے حجت ہے، آپ کے نہ تے نبی کی تہاڈے بات. لئی احمد آپ رضا اس سے خان کیوں بریلوی بھاگتے ہیں؟ صاحب حجت ہے. گل پوری جیسے سنو. ہی ہم خاموش ایک منٹ خاموش. سہیل صاحب ایک منٹ خاموش. دیکھو جدو ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸ਼ਾਹ صاحب جیسے بیٹھے ان کے ہوتے ہوئے آپ میں سے کسی کو ان کے احترام میں نہیں بولنا چاہیے تھا. آپ دے رائے اس بات پہ جو انہوں نے رائے دی ہے نا، آپ بھی میاں ہاں صاحب جی اس پہ بس رائے آپ دیں. پھر کیا میوٹ لگائے نا. کسی بندے کے لیے جو کسی کو وہ نبی مانتا ہے، میاں اس کی صاحب آپ باتیں اس ایمبولینس کے لیے بن خاموشی کے آ حجت گئے، ہے یا اور نہیں؟ کیوں نہیں رائے آپ ہونی چاہیے؟ تسی اپنی رائے دو. ہاں ذرا میاں نو بولن دو، ذرا سارے میوٹ کرو. ہاں جی احمد علی صاحب پھر میوٹ لاؤ نا چپ کر کے. اچھا حسن صاحب بات یہ ہے، حسن حق صاحب اور شاہ صاحب. شاہ صاحب کا تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے علمی لیول پہ، میں ان کی بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ اس مقام پہ صحیح بیٹھتی ہے جہاں فریق مخالف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو اور قرآن پاک پہ ایمان نہ رکھتا ہو، اور وہ صرف مرزا صاحب کو جیسے نوز باللہ کرسچن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہودی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یار یہ میوٹ لگا لے ذرا، شور بہت آ رہا ہے. تو ان کے آگے تو یہ مطالبہ آپ کا بنتا ہے، سجتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب جماعت احمدیہ کا معاملہ ہے تو وہاں تو مرزا صاحب اپنی بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہونے پہ رکھ رہے ہیں. تو آپ ان کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ ہم مرزا صاحب کی کتاب لائیں گے. مرزا صاحب کا تو سارا جو معاملہ ہے وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. تو بات تو ان کا فیصلہ تو قرآن و حدیث سے ہی ہوگا. اور دو ہی معاملے ہیں، ختم نبوت اور رفع عیسیٰ یا حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ. تو اس میں آپ احمدی کو کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ قرآن سے بات نہ کریں؟ ساری بات ہی قرآن مجید اور حدیث سے ہونی ہے. مرزا صاحب کی تو تب بات آئے گی جب آپ کہیں کہ ہاں جی ہم جماعت احمدیہ کے عقائد جو ہے ختم نبوت یا وفات عیسیٰ اس پہ ہم آپ کے ساتھ ایگری ہیں، پھر چلیں جی ہم آگے مرزا صاحب یا کوئی ایکس وائی زیڈ اور کوئی دعویٰ کرے تو اس پہ تب بات ہو سکتی ہے. جب یہ پہلے دو معاملے ہی آپ یا تو جماعت احمدیہ کا غیر مشروط طور پہ عقائد مان لیں ختم نبوت کا اور وفات عیسیٰ کا، تو پھر تو آپ مرزا صاحب کی کتب سے یا مرزا صاحب پہ بات کرتے اچھے لگتے ہیں. جب یہ دونوں سبجیکٹ ہی قرآن و حدیث کے ہیں تو مرزا صاحب کی کتاب پہ اس پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو قرآن و حدیث سے معاملے حل ہونے ہیں. جی میری بات فی الحال ختم ہوئی. جی گزارش شاہ صاحب گزارش یہ ہے، آپ نے میاں صاحب نے جو بات بھی کی ہے وہ آپ کا لٹریچر اس کا ساتھ نہیں دیتا. اگر تو اس حد تک ہوتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا ہے تو اس کے بعد کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں. جب آپ یہ کہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور عیسیٰ کو نہ مانے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے اور اس کے بعد کسی اور کو نہ مانے، تو وہ یہ ہو جائے گا. تو جب اس طرح کی آپ کے ہاں الفاظ بھی موجود ہوں تو پھر آپ کا یہ حق نہیں رہتا. اگر تو غلام کی حد تک بات ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن غلام کے بعد پھر مجدد، پھر محدث، پھر ذلی، پھر بروزی، پھر اس کے بعد عین، اور یہ معاملات آ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کو نبی بھی کہیں. اچھا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں پھر اوائڈ کر رہا ہوں، میں پھر اصول کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ ایکس وائی زیڈ وہ کسی کو نبی مانتا ہے، یا تو کہے کہ میں نبی نہیں مانتا، اگر وہ اس کے لیے ٹائٹل نبی کا لگاتا ہے، جو نبی کا ٹائٹل نہیں لگاتے اس سے اختلاف کا حق ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا. امام ابو یوسف نے، امام محمد نے ان سے اختلاف کیا. آج بھی دیکھ رہے کئی ایسے مفسر ہیں وہ تفسیر میں ایک بات لکھتے ہیں، بعد میں انہی کا شاگرد ان کے اپوزٹ بات لکھتا ہے کہ میرا یہ موقف ہے. لیکن نبی کی ذات سے یہ بات نہیں ہو سکتی. تو میں آپ آگے چلے گئے ہیں تفسیر میں، بالکل میں اس حق میں ہوں قرآن مجید سے بات ہو، لیکن قرآن مجید کے بعد جس بندے نے یا جس کمیونٹی نے جس کو نبی مانا ہے اسے یہ کہنا چاہیے کہ ان کی بات بھی ہمارے لیے حجت ہے. اگر وہ ان سے اوائڈ کریں کہ نہیں جی ہم ان کی طرف نہیں جاتے، تو وہ اپنا کیس تو وہیں پر ہار جاتے ہیں. وہ تو اپنا آگے گفتگو آپ سا کرتی رہے، ان کے یہ جملے ہو گئے کہ ہم صرف قرآن سے بات کریں گے، اور جس کو ہم نے نبی مانا ہے اس سے بات نہیں کریں گے، اس نے جو گائیڈ دی ہے اس سے بات نہیں کریں گے، اس نے جو رہنمائی دی ہے اس سے بات نہیں کریں گے. تو کیس تو وہاں انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. تو آپ کو بھی حق حاصل ہے، آپ اس پہ کہہ، لیکن میں نے اپنی رائے دی ہے، اور اس پر عقل مندوں کے لیے ایک تدبر کا اور ایک غور کرنے کی میں نے دعوت دی ہے کہ جس نے جس کو نبی مانا ہو، اگر وہ کہے کہ جی بالکل ان کو سائیڈ پہ رکھے، ان پہ بات نہیں ہوگی، یعنی ان سے بات سے مراد ہے ان کی جو فکر ہے وہ ہم نہیں بیچ میں آنے دیں گے، ہم صرف قرآن پاک سے آئیں گے، تو پھر نبی کس لیے مانا گیا تھا؟ جی ہے میرا موقف. تو اس پر آپ لوگ اپنی رائے دینا. اچھا دوسری بات میاں صاحب، میں نے جو رائے ہوتی ہے نا وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا، اس کا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی غور کرنے کا موقع مل دیا جاتا ہے. رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے رائے دی ہے، کالو صاحب نے دی ہے، دوسرے حضرات بھی، تو وہ غور کرتے ہیں، سوچ بچار کا ایک راستہ کھلتا ہے. اگر اس میں میری بات میں کوئی چیز ایسی ہے، ہو سکتا ہے میرا اسٹوڈنٹ ہی ہے، مجھے کوئی رائے اچھی دے جو میرے ذہن میں نہ ہو، تو اس کی بات آئی تو بندہ اس کو اچھی بات جہاں سے بھی ملے بندہ اس کو لے لیتا ہے. یہ ہے میرا مقصد اس سے. جی آپ حضرات گفتگو جاری رکھیے. جی اس پہ میں نا رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں میں نے تو خود آپ کو، دیکھیں آپ چاہے میرے مسلک کے نہیں ہیں لیکن ایک آپ صاحب علم شخصیت ہیں،
تو میں تو خود آپ سے لرن کرتا ہوں، بلکہ میں تو تمام جو مکتبہ فکر ہیں میں سب کو سنتا ہوں، میں سب سے اچھی بات لرن کرتا ہوں۔ تو ابھی آپ نے بات کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے شاہ صاحب کہ جب بھی دو پارٹیوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس میں منصف اسی کو مانتے ہیں جس کو دونوں پارٹیاں جو ہیں ایکسیپٹ کریں۔ اگر میرا آپ کا خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی ڈسپیوٹ ہے تو میں کسی عمران صاحب کو منصف مان لوں اور آپ نہ مانے تو عمران صاحب منصف تو نہیں نہ ہو سکتے۔ منصف تو ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس پہ ہم دونوں ایگری ہو جائیں کہ ہاں جی یہ چیز منصف ہے، یہ بندہ شخص جو ہے نا منصف ہے، ہم اس پہ مقصد ایگری کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ مرزا صاحب کی ذات کی یا ان کی کتب کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے آپ اپنے مفاد کے لیے اگر کوئی تحریر ہے اس کو تو آپ یوز کر لیں، لیکن جہاں آپ کے نقصان کی ہو تو وہ آپ نہ کریں۔ تو اس لیے یہ اس لحاظ سے بھی دنیا کے قانون سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید اور حدیث ایسی دو منصف کتابیں ہیں جو آپ کو بھی منظور ہیں اور ہمیں بھی منظور ہیں۔ اور رہی تیسری بات کہ آپ کہتے ہیں نبی، تو اگر کوئی مرزا صاحب نے اپنے آپ کو امتی نبی کا ٹائٹل دیا یا ہم دیتے ہیں تو یا تو ہم قرآن و حدیث سے باہر دیں نا اپنی طرف سے، تو پھر تو آپ مرزا صاحب کی کتابوں پہ ہیں۔ جب ہمارا بھائی جو ہے قرآن و حدیث پہ بات کر کے آپ کو یہ ثابت کر دے کہ مرزا صاحب نے جو بھی اپنے کو آپ کو کہا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں تو وہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، تو لا مالا آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ہماری جو جن کتابوں پہ ہمیں ناز ہے یا جن کے ہم والی وارث بنتے ہیں، ہم اس کے مقصد ہے کہ سارے کاپی رائٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس تو اس سے بڑھ کر چیز ہی کوئی نہیں کہ ایک احمدی جو ہے وہ آپ سے قرآن و حدیث میں بات کرے۔ آپ کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہرحال ان پہ ناز بھی ہے اور فخر بھی ہے، ہمیں طاقت بھی ہے ان کی وجہ سے قرآن و حدیث سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کیوں نہیں، آپ بھی اسی پہ انحصار کریں۔ لاتے ہم آپ کو لا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں مرزا صاحب کی کتب، تو آپ قرآن و حدیث پہ اطمینان رکھیں، اپنا مقصد ہے کہ اس پہ ایمان رکھیں، تو آپ کہیں تو آپ اپنے بھائیوں کو اور ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی یا مسیح ابن مریم جو بھی حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو کہا ہے، تو وہ سارا کنسیپٹ جو ہے حدیث اور قرآن پاک سے لیا ہے۔ تو اگر کالو صاحب آپ کو قرآن و حدیث سے قائل نہ کر سکے تو پھر مرزا صاحب کی کتاب پہ چلے جائیں گے اگر ضرورت پڑی۔ تو یہ ایسے مقصد ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب پہ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے جانا، آپ کے پاس ویزا سعودیہ کا ہے اور آپ امریکہ میں انٹری تو نہیں نہ لے سکتے۔ بات پہلے تو چلے گی کہ امام مہدی قرآن و حدیث سے یا عیسیٰ ابن مریم مرزا صاحب بن بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں کہ وہ بن ہی نہیں سکتے تو بات ہی ختم ہوگی، مرزا صاحب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں کسی صورت میں بھی۔ چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا میاں صاحب، بات لمبی ہو گئی۔ میرا خیال ہے میں حسین حق کی لائف پہ بیٹھا ہوں، سیب راجہ کی لائف پہ نہیں بیٹھا، اور میں حسین حق سے اور شاہ صاحب میرے ویسے ہی محترم ہیں، انہی سے مخاطب رہنا چاہتا ہوں۔ تو جی شاہ صاحب۔ میاں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ قرآن و حدیث سے بات نہ ہو۔ مجھے کہیں میرا جملہ دکھا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ قرآن و حدیث سے بات نہ ہو۔ کہ میاں صاحب نے صحیح بولا ہے، اگر میاں صاحب ویزا لیتے ہیں امریکہ کا، انہوں نے امریکہ ہی جانا ہے، سعودیہ تو نہیں نہ آنا ہے۔ اگر وہ ان کا نبی امریکہ ہے تو پھر انہوں نے سعودیہ کیا کرنے آنا ہے؟ چلے عمران بھائی آپ ہیں؟ وہ آپ کے سگنل نہیں ٹھیک اس لیے آپ کو بات جی میاں صاحب۔ اچھا ہاں تو میرا خیال ہے عمران صاحب یا تو حسن بھائی کو یا شاہ صاحب کو یا وہ جو دوسرے مولوی صاحب اپنی لائف پہ بلا لے، یہاں پہ مشکل یا بات ہو۔ نہیں آپ بات کریں، میاں صاحب بات کریں، آپ کوئی بھی نہیں بولے گا، کوئی بولے گا میں اتاروں گا سیدھا۔ آپ بات کریں شاہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ شاہ صاحب دیکھیں میں بات کی ہے، ایک منٹ شاہ صاحب، آپ نے تو کر لی، آپ نے تو کر لی۔ میری عرض سن لیں۔ دیکھیں حسن بھائی، شاہ صاحب آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ میں بول رہا ہوں، درمیان میں عمران بولا
یا اس نے کوئی رائے دی؟ نہیں بولا چلے ابھی آپ کریں بات کریں آپس میں آپ تو شاہ صاحب کے سے بڑھ کر میں خود شاہ صاحب کی رائے کو عزت دے رہا ہوں، تو ان کے اپنے بھائی جو ہے وہ عزت نہ دے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ نہیں ابھی کوئی نہیں بولے گا انشاءاللہ، کوئی نہیں بات کرے جی شاہ صاحب کے اور میاں صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کرنے کا کوئی نہ بولے بھائی اپنا، بہت مہربانی بات کریں ابھی شاہ صاحب کے ساتھ، آپ شاہ صاحب بات کریں۔ جی شاہ صاحب بات جی کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید سے کے بعد کسی کی نبوت اور نبی کسی بھی رنگ میں کسی کو ماننے والا نہیں ہوں، لیکن جو بندہ یا جو کمیونٹی جس کو نبی کہتی ہے اور الالیان کہتی ہے، تو وہ اگر کہے کہ جناب اس کی لٹریچر پہ بات نہیں ہوگی، یعنی درجہ بھی نبوت کا دیا، نبی بھی مانا، اور پھر کہا کہ جی ان پہ بات نہیں ہوگی۔ ہاں ہماری کمیونٹی میں اگر کسی نے نبی مانا تو اس کو آپ رگڑیں کہ ہاں جی جب نبی ماننا ہے تو پھر اس کی بات ہم کیوں نہ کریں، اس کا قول کیوں نہ بیچ میں لائیں۔ اچھا آپ کہہ رہے منصف کی بات کی تھی، دونوں طرف کی بات یہ ہے کہ میں نے اصول یہ بات کی ہے کہ جس پر آپ نے ایمان لائیں اور جس کو آپ نے نبی مانا ہے، اس کی بات اگر آپ کا فریق مخالف کرتا ہے کہ میاں صاحب ایک آپ کی یہ بات ہے اور ایک آپ نے جس کو نبی مانا ہے اس کی بات یہ ہے، تو پھر اگر وہ اس کی بات کرتا ہے تو نبی ماننے والے کے لیے وہ بات حجت ہونی چاہیے، گفتگو ہو۔ اس میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرا موقف تو یہ ہے، تو جو دوسرا گفتگو کرنے والا ہے بھائی آپ اور کر رہے ہیں، آپ کے بانی جماعت اور کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ حوالہ اگر پیش کر دے تو میرے خیال میں اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے، اور بنیاد بھی اس کی یہ ہے کہ آپ نے نبی جو مانا ہے تو اب ماننے کے بعد تو اس کو قول پیش کرنا کوئی پنچایتی دنیا میں وہ کوئی خلاف بات نہیں ہے۔ تو محترم ہم قرآن سے بھی بات کرتے ہیں، حدیث پاک سے بھی بات کرتے ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی مانا ہے، ہم اس پہ رک گئے ہیں، آپ رکے نہیں۔ اگر رکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے بعد واقعی کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کو اس طرف لے کر جاتے، لیکن جب آپ نے ایک شخصیت کو نبی مانا ہے تو اخلاقی طور پر یہاں پر لازم آ جاتا ہے کہ اس کو بھی کوئی اگر فریق مخالف حوالہ دیتا ہے تو آپ کو گفتگو کے دوران اس کو بھی اون کرنا چاہیے۔ جی میرا موقف ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا جی آپ قرآن و حدیث سے کیوں گھبراتے ہیں، بالکل نہیں، ہم قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی مانا ہے، اور آپ نے جن کو نبی مانا ہے تو آپ ان کی بات بھی کنسیڈر کیا کریں گفتگو کے دوران۔ یہ میرا موقف ہے۔ تو بات ابھی اگر تکرار ہو جائے تو پھر اپنا حق صاحب، اگر تکرار بار بار وہی بات ہو تو پھر گفتگو تو ہو گئی ہے، اب سننے والے خود سمجھ لیں گے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تکرار کی پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ جی شاہ صاحب میں حسن اس بھائی پہ اجازت ہے بات کرنے کی؟ کوئی نہیں۔ نہیں شاہ صاحب اپنا حسن بھائی میں جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں اس پہ میں نے بھی تو جواب دینا نا، تو یا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں سنی، ہم بیک اپ ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنی ساری رائے دیں جس طرح بھی آپ دینا چاہتے ہیں، جب میاں تک شاہ صاحب صاحب بات نہیں آپ کر لیں، پھر اس کے بعد دوسروں آپ جب بات مکمل کر لیں تو پھر اس کے بعد کوئی اور ساتھی بات کر لیں۔ پھر میں جب بات ختم کر لوں پھر آپ نے بھی بات ختم کر دینی ہے، پھر آپ اپنے بھائیوں کی رائے لیتے رہیں، لیکن اگر آپ میری بات پہ رسپونڈ کریں گے تو لامحالہ میں پھر آپ کو رسپونڈ کروں گا بڑے ادب کے ساتھ۔ گزارش یہ ہے شاہ صاحب کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایک نبی، حسن بھائی ذرا میوٹ کر دے، آپ کا شور آتا ہے۔ معذرت میاں صاحب، وہ نیچے یار ایک اسامہ سعید احمد بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کال پہ لے لیں، بار بار ایک جگہ بنائیں ان کے لیے۔ نہیں وہ ابھی بات ہو رہی ہے اب شیخ بھائی، جگہ بنی ہوئی ہے، لے لیں آپ حسن بھائی، لے لیں۔ نہیں وہ بات ہو رہی ہے، کسی کو نہیں لیتا ہوں، بات ہو رہی ہے ابھی، پھر وہ آپ کو پتہ نیا کٹا کھل جائے گا، ابھی چھوڑیں، ابھی یہ صحیح بات ہو رہی ہے، کرنے دیں، اچھا اس بات کرے جی۔ جی محترم شاہ صاحب، بات آپ نے پھر میں نے پہلے بھی اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ بات آپ ہمیں تب کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے یا پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے یا احادیث ستہ سے ہم نے ہینڈز اپ کر لیا، جس کی مثال جیسے دوسرے مذاہب ہیں، اہل یہود ہیں، اہل مسیح ہیں، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ احادیث کو بھی نہیں مانتے،
تو یہ آپ کی بات ان پہ تو بیٹھتی ہے صحیح، لیکن ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ سب سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو آخری شریعت والی کتاب مانتے ہیں، احادیث ہمارے لیے متبرک ہیں، تو یہ بات آپ ہم سے نہیں کر سکتے، یہ ان لوگوں سے کر سکتے ہیں جو ان کتابوں پہ یا اس رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارے ساتھ یہ آپ کا مطالبہ بنتا نہیں ہے۔ ہم نے تو جو بھی نبی کسی کو مانا ہے تو وہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں مانا ہے، ان کے حکم سے مانا ہے، ان کی احادیث سے مانا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس چیز کا فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ نے کسی شخص کو یہ مقام دیے ہیں تو آئے قرآن و پاک سے وہ مقصد ہے کہ ثابت کریں کہ ان کے لیے بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تو وہ تو ہم تو یہی دعویٰ کریں نا کہ ہم نے جو بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا، احادیث سے اور قرآن پاک سے کیا، تو اس کے لیے تو ہمیں قرآن پاک اور احادیث میں جانا پڑے گا، مرزا صاحب کی کتب میں نہیں جانا پڑے گا۔ ان کا جو بھی مقام ہے، ان کا جو بھی سٹیٹس ہے، وہ قرآن پاک اور احادیث سے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو نگیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اسے غلط ثابت کریں، ہم اسے صحیح ثابت کریں گے۔ جب وہاں پہ فیصلہ ہو گیا پھر آگے چلیں گے۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں قرآن و حدیث سے، تو ظاہری بات ہے لا پھر آگے مرزا صاحب کی طرف تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اگر ہمارے بھائی نے ثابت کر دیا کہ یہ تمام معاملات جاری ہیں تو پھر آپ مان لیں گے، تو پھر آگے مرزا صاحب پہ بھی چلے جائیں گے، ان کی کتب پہ۔ سیدھی سی بات ہے، 2 + 2 = 4۔ جی جزاک اللہ۔ اکثر باقی حضرات بات کریں، بات مکمل ہوگی، انہوں نے بھی جو کہنا تھا کہہ دیا، میں نے جو کہنا ہے کہہ دیا، اور سمجھنے والے خود سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب گفتگو آپ باقی حضرات کرا لیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب۔ جی ضیاء بھائی السلام علیکم۔ تو میاں صاحب کیا حال چال ہیں؟ جی الحمدللہ ضیاء صاحب ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ایوان، اللہ کا فضل تو ہے۔ ویری گڈ۔ تو جزاک اللہ حسن حق صاحب، بڑی مہربانی، شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، بڑے اچھے ماحول میں بات کرائی آپ نے۔ نہیں جی کیوں نہیں، میں تو کہتا ہوں کوئی گالی گلوچ بدتمیزی نہیں، بالکل اور سمجھ بھی اگر آپ بیٹھنے والے۔ میری بات سے کوئی آپ کو ناراضگی ہوئی ہو تو یا کوئی غلط لگا ہو تو میں ایڈوانس اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں کچھ بھی نہیں جی۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ شاہ صاحب بھی چلے گیا، میری بات بھی شاہ صاحب تک تھی، تو میری طرف سے بھی اللہ حافظ ہے۔ عمران صاحب بیٹھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ میاں صاحب آج کل آپ اپنی براڈ پہ جو ہے وہ ذاتی گفتگو کرتے ہیں؟ اوکے کالو اچھا ایک منٹ ضیاء بھائی، کالو صاحب کل کا ٹائم فکس ہے 9 بجے کا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ضیاء بھائی۔ وہ چلے گئے جی سن بھائی، وہ کدھر چلے گئے سارے؟ نبی ضیاء بھائی دوبارہ کال لاؤ جی۔ السلام علیکم، کیا ہوا حسن بھائی؟ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے یار پتہ حسن نہیں بھائی کیا صحیح، ہاں وہ تو پھر تو کنیکشن بھی ہے نا، کسی کے مرزا کنٹرول میں، صاحب کا نشان ہو گیا سی۔ ٹینشن نہیں ہے، احمد بھائی کال مارو شعیب بھائی۔ آ جائیں گے۔ پتہ نہیں کیا شاہ صاحب کو لینا، شاہ صاحب کو کال کرنا۔ اچھا یہ ریکارڈنگ ہے جی، ریکارڈنگ یہ مجھے دینی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی بات حجت نہیں ہے۔ ارے جناب بڑا مزہ آئے گا، ذرا شاہ صاحب کو تو لیں کال پہ، بڑا مزہ آئے گا۔ شاہ صاحب سو سمجھ لیں، رہبر ہیں ہمارے، شاہ صاحب کو کال کریں۔ شاہ صاحب کو بلاتا ہوں میں۔ کہ اپنی رائے دیں اسی مسئلے پہ۔ ایک حدیث ہے اور سارا فساد ختم۔ حسن بھائی ایک بات کر حدیث رہا ہے، تھا وہ میاں، ارے چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں، ایک حدیث ہے سارا وبال ختم۔ مجھے صرف شاہ صاحب سے بات کرنی ہے کیونکہ وہ رہبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، اور اس علم پہ ہم ان سے جو سوال کروں گا نا
اور وہ سوال کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب معذرت آپ کو تکلیف دی دوبارہ بلانے کے لیے بھائی. شاہ صاحب ایک ایسی بات پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے جس کے اوپر ہر انسان کو ایمان رکھنا ہے. انسان کو, اب یہاں تو فرقے کو تو سائڈ ہی کر دیں اور ساری چیزوں کو سائڈ کر دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ابن آدم جو تیری چاہت ہے کر دے تو مجھے. اس کو آپ پورا طریقے سے پوری اس کو پڑھیے گا. جو تیری چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے, ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے. بس تو کر دے مجھے اپنے حوالے, پھر میں وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے, اور ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو ہوگا وہی جو پھر اللہ کی چاہت ہے. شاہ صاحب اس بات پہ آدم انسانی کا یقین ہے جو ایمان رکھتے ہیں کسی بھی کتاب پہ, کسی بھی فرقے پہ, کسی بھی چیز پہ. شاہ صاحب آپ جی سے جی مجھے بالکل رہنمائی چاہیے بالکل وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. بس. اور انسان کی اپنی بھی ایک خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ خواہش اسی وقت پوری ہوگی جب وہ انسان اپنے آپ کو کر دے گا اللہ کے حوالے, پھر اللہ اس کی وہ خواہش بھی پوری کرے گا جو اس کی جی چاہت سر, ہے. جی ایسی ہے سر, نا جی جی. شاہ صاحب؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ صاحب اب یہاں پر ہم سارے انبیاء اکرام جتنے بھی آئے ہیں نبی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر بھی ہیں, اور ان کے بعد کوئی نبی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. یہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہمارے اوپر. بے شک. ٹھیک ہے, اب اس حکم کے اوپر اب یہاں پر شاہ صاحب اتنی پیاری بات کرنے آ رہا ہوں کہ فرقوں کو ہی ہم اٹھا کے پٹک دیں گے. یہاں پر کوئی فرقہ ہی نہیں بچے گا. یہاں پر یہاں سے ہم ایک بات لے رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ ابن آدم میں, نبی پاک بھی آدم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں آئے ہیں, ہم بھی انہی کی اولادوں میں, وہ نبوت پہ ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے کس کے حوالے؟ اللہ نے, یعنی ان کو تو کہتے ہیں نا رحمت للعالمین ہے. ان کی جو بیان ہم کر سکتے ہیں اس پہ تو ہم کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتے نا کہ ان کی کیا مقام ہے. نبی پاک کا جو مقام ہے وہ ہم ساری دنیا کی سیاہی بھی لے لیں اللہ کی تعریف اور نبی پاک کی تعریف, ان کی بڑائی بتانے لگیں تو ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہماری اوقات میں نہیں ہے, ہماری یعنی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. یہ ہم اس کے اوپر اتنے ادنے درجے کے ہم لوگ ہیں کہ ہم ان کی جو لیول ہے اس لیول تک ہمیں ٹچ کرنے کی ہے ہی نہیں پاور. پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نبی شاہ صاحب پلیز نا بات کو میں جب کمپلیٹ کروں اس میں مجھے رہنمائی بھی چاہیے اور آپ سے اس کی ایک گائیڈ لائن بھی چاہیے. اب جب اللہ بول رہا ہے کہ تم مجھے اپنے حوالے کر دو گے تو پھر میں تمہاری چاہت بھی پوری کروں گا, اور ہوگی وہی جو اللہ کی چاہت ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دفعہ خانہ کعبہ سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابیوں کے ساتھ تھے. کچھ آگے تھے کچھ پیچھے تھے, تو بیچ میں انہوں نے رک کے ایمان دین کو کمپلیٹ کیا اور سب صحابوں سے ایک ساتھ پوچھا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے بولا لبیک. سب چیزیں پوچھی, اس کے بعد تنبیہ کری. تنبیہ میں بولا کہ تم لوگ مسلمان ایسا ہے جیسے جو اپنے لیے دیکھے وہ اپنے بھائی کے لیے دیکھے, جیسا بھی وہ اپنے لیے دیکھے اچھا ویسا ہی اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا دیکھے. تم لوگوں کی مثال ایسی ہے, نہ کوئی تم میں کالا ہے, نہ کوئی گورا ہے, نہ کوئی شیعہ ہے, نہ کوئی سنی ہے, نہ کوئی بریلوی ہے, نہ کوئی دیوبندی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, صرف مسلمان ہو تم لوگ. ٹھیک ہے نا, یہ نبی پاک نے ہمیں ہدایت فرمائی. یہاں پر نبی پاک نے اللہ کا حکم ہم پہ دیا کہ یہ قرآن اور اہل بیت اور میری سنتیں, ان کو لے کے تم نے اپنی زندگی میں چلنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی چاہت ہے. اب اس چاہت کو میں کیسے بیان کروں گا؟ دیکھیں, ایک رشتہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے جس کو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے. باپ کا, ماں کا, باپ کا, دادا کا, پھپھو کا, چچا کا, بہن کا, بھائی کا, بیٹی کا رشتہ, جو رشتہ اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ رشتہ اللہ نہیں دینا ہے ہم نے, اس کو ہم خود نہیں بنا سکتے. یعنی ہم ایک وہ بول سکتے ہیں منہ بولا بھائی, منہ بولی بہن, اس طریقے کا رشتہ, لیکن یہ خون کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حجت کی ہوئی ہے. یہ صحیح ہے شاہ صاحب؟ ایسے ہی نا شاہ صاحب؟ جی جی بات مکمل کریں. جی جی. اور دوسری چیز ایک ہماری چاہت ہے, اور وہ چاہت ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوست بنانے کی, کہ ہم اپنا دوست خود اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو چنیں. یہ ہماری چاہت ہے. ٹھیک ہے, اب اس چاہت کو دو پہلو میں لے لیں, ایک ہے سونا اور ایک ہے ہیرا. سونا آپ اپنے گھر والوں سے لے لیں اپنے آپ کو, اگر اس میں لڑائی ہوتی ہے, تکرار ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, گھر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ سونے کی طرح ہے, اس میں درار آ گئی, آپ اس کو پگھلا لو, وہ دوبارہ سالڈ ہو جائے گا. لیکن ایک دوست کی جو چاہت ہے نا وہ ایک ہیرے کے مانند ہے,
کہ ہیرے میں اگر دوستی میں درار آ جائے تو وہ پھر ہیرا بیکار ہو جاتا ہے, اس ہیرے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حجت ڈالی کہ میں نے تمہیں ایک اپنے حکم سے ایک خلیفہ مقرر کر دیا, ٹھیک ہے. پھر میرے نبی کی چاہت تھی, وہ بھی اللہ نے پوری کرنی تھی. میرے نبی کی چاہت میں میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرے نبی کی چاہت تھی. یہ 5 خلفاء راشدین کا مجھے 30 سال کی جب میں دیکھتا ہوں حدیث تو اس کے اندر مجھے 5 خلفاء راشدین نظر آتے ہیں. تو پہلے اللہ پاک نے کیا کیا کہ اب تم مجھے اپنے حوالے کر دے گا تو پھر میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے, وہ دوں گا جو تیری. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت پہ حضرت ابو بکر کو فائز کیا, تو اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کی چاہت ہے کہ اپنے یار کے ساتھ ان کا دل لگاؤ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک کی وہ تینوں خواہشیں ایسے پوری کریں کہ تینوں شروع کے خلفاء راشدین کون بنے, ہمارے نبی کے یار, ان کے رشتہ دار, ان کے بہنوئی, ان کے داماد, دو اپنا سسر اور ایک اپنا داماد. دوسرا تو پھر رشتہ لگتا تھا نا. پھر اللہ نے بولا جو میری چاہت ہے ہوگا تو پھر وہی جو میری چاہت ہے, تیری چاہت بھی پوری جبھی ہوگی جب تو میرے. تو اللہ نے میرے نبی کی چاہت کو پوری کیا. پھر اللہ نے ہمارے اوپر وہ چاہت کو کھڑا کر دیا کہ یہ اب میری چاہت ہے. ہمیں اب اس چاہت کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنے آپ, اب ہم یہاں سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. ہم کسی انسان کے حوالے نہیں کر رہے ہیں, ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اور یہ 5 جو خلفاء راشدین ہیں, اس کے بعد جتنے بھی امام آئے, جتنے بھی تبع تابعین آئے, جتنے بھی ولی اللہ گزرے دنیا سے, ہمیں ان کی عزت, احترام, ان کا مقام کہ یہ اللہ کے دوست ہیں, انہوں نے اللہ سے یاری لگائی, یہ ولی بنے. صحاباؤں کو ٹائٹل ملا نبی کی نسبت سے کہ وہ نبی کو دیکھا, انہوں نے نبی سے سیکھا, تو وہ صحابہ کہلائے. لیکن انہوں نے ولیوں کا مقام ویسے پایا جیسے رضی اللہ, جسے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں ان سے راضی ہوں, تو وہ ولی بن گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائی اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دکھایا کہ پھر ہمیں کیسا کچھ کیا کیا ملا. میرے خلفاء راشدینوں میں سے جو کی بھی سنتیں ہیں, جس کو تو لوگ بولتے ہیں نا کہ بدعت ہے, حسن بدعت ہے اور حسن بدعت ہے, نبی نے بولا کہ یہ میری 30 سال کی, جو میرے جانے کے 30 سال کے بعد جو بھی خلفاء راشدین آئیں گے, وہ جو بھی اس میں دین کے اندر شریعت کو دیکھتے ہوئے چلائیں گے, وہ مجھ سے آ کے جڑ جائیں گے. تو جیسے حضرت عمر کی سنت میں, میں اس کو کبھی بھی بدعت نہیں بولوں گا, میں اس کو سنت عمر بولوں گا کہ حضرت عمر نے تراویح کا عمل, ایک اچھا عمل, مسلمان ایک جوڑ جمع ہو رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا عمل بن رہا ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے, اسامہ بھی ہماری یہاں بھی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو پھر بھائی اس میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیں, کیا اس کے اندر سے کیا یہ ہمارے سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں, یہ تھوڑی سی نہیں چاہیے آپ کو, کافی زیادہ چاہیے, تو وہ پھر کسی وقت جو ہے نا میں انشاءاللہ کافی لمبی سامہ صاحب جی, آپ نے کئی موضوعات چھیڑ دیے نا, تو پھر سارے موضوعات کو کور کرنا اس ٹائم میں ممکن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. چلیں بھائی, نماز سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے, نماز آپ اول ہے, نماز کے لیے جائیں, دعاؤں میں یاد ہے. بہت شکریہ ضیاء بھائی. جی ضیاء بھائی کل